अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को नैब के कानून में प्ली बार्गेन को ख़त्म करने के लिए फरवरी तक की डेडलाइन दे रखी है, जबकि तहकीकात 3 दिन में मुकम्मल करने और ज़मानत के फॉर्म पर भी एतराज़ किया है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने नैब कानून में तब्दीली का मुसवदा तैयार किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये 3 तरामीम नैब पर सियासी इंतकामी कार्रवाई के इल्ज़ाम का अजाला कर सकेंगी? मुशर्रफ दौर में बनने वाली नैब पर पहले दिन से सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम लग रहा है, लेकिन मुशर्रफ दौर के बाद आने वाले पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के अदवार में भी इस नैब कानून में तब्दीली पर हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक ना हो सकी। क्यों ना हो सकी? वजह खुद नून लीग के नैब के ज़ेर हिरासत रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफीक से सुन लेते हैं। पिछले 10 में मेरी पार्टी ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोनों ने कोशिश की। वो मानते थे तो हम नहीं मानते थे, हम तकद्दुस की पहाड़ी पर चढ़ जाते थे, और हम मानते थे तो वो नहीं मानते थे। अब हम दोनों मान गए हैं तो आप नहीं मानते। मैं उन लोगों में शामिल हूं जो ये नहीं चाहता कि अब पीटीआई की शामत आए, क्योंकि अब इनकी बारी है। इससे हमें कोई खुशी नहीं होगी। हम किसी को सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहते। मुझे मालूम था कि मेरी और शायद 1-2 और लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब नैब कानून में बुनियादी तब्दीलियां करेंगे। मुझे शक है कि अब बैलेंस करने के लिए आपके लोगों को पकड़ा जाएगा। क्या अगली बारी वाकई पीटीआई की है? पेशियां तो वजीर आला केपी महमूद खान और आतिफ खान और परवेज खटक, बाबर अवान और अलीम खान भी भुगत रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारियां सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान की हो रही हैं। लेकिन अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अच्छे दिन नहीं रहे तो ये वक्त पीटीआई पर भी आ सकता है या नहीं? और क्या नैब वाकई सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है या अपोजिशन जमातें एहतसाब से बचने के लिए इल्ज़ाम लगा रही हैं? आज हम वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी आबादी पर बनने वाली JIT और एक्शन पर भी बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आज़म सवाती तो वजारत से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन उनके इस्तीफ़े की मंजूरी का ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ना ही वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की वेबसाइट से नाम हटाया गया है। तो क्या अपोजिशन और हुकूमती अरकान पर बनने वाली JITs के कॉन्डक्ट और अमल दरामद का कोई दोहरा मयार है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी करने के लिए सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया। तज्ज़ियाकार और कॉलम निगार मुशर्रफ ज़ैदी, आपका भी बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने के लिए कवल शोज़िब साहिबा भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकने कौमी असम्बली हैं और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म भी हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मुसद्दिक साहब आपसे शुरू करेंगे। खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मरियम नवाज साहिबा मिलने गई थी, क्या तफसीलात हैं? जी, मुझे इसके अलावा जो आपको मालूम है उसके अलावा मेरे पास और कोई तफसीलात नहीं। यही सुनने में आया कि उनकी तबीयत कुछ अलील हो गए वो, और मरियम साहिबा उनको मिलने के लिए गई हैं। जैसे ही कोई बाकायदा जो रेफरीड खबर होगी वो पहुंचेगी तो मैं ज़रूर आप तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अब आपकी तरफ जाते हैं मुशर्रफ। अब कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने TRT वर्ल्ड, एक टर्किश न्यूज़ चैनल है, इंटरव्यू दिया था। जो बार बार सवालात पूछे जा रहे हैं, अपोजिशन के इल्ज़ाम है कि एहतसाब का दोहरा मयार है, अपोजिशन पर इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उन्होंने ये कहा था कि करप्शन की वजह से इदारे कमज़ोर होते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अब रियासती इदारे सियासी माफिया से आज़ाद हो गए हैं, इसीलिए ये कार्रवाइयाँ नज़र आ रही हैं और करप्शन और बदउनवानी में मुलविस किसी भी फ़र्द के भी खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो कौन सही कह रहे हैं यहाँ? वज़ीर आज़म साहब मतलब एक तरह से तो वो जो भी कहते हैं वो सच ही होता है, क्योंकि वो जो झूठ भी होता है उसको हम सच मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तड़प रहा है। बहुत सारे सवालात जो हैं वो हम अब पूछते नहीं हैं इस तकल्लुफ़ में कि एक नया दौर जो है वो आ सकता है। और मेरा ख्याल है ज़्यादातर जो गैर जानबदार भी कोई अजीब सी टर्म है, शायद कोई भी नहीं होता, लेकिन जो एटलीस्ट सोचते हैं पाकिस्तान के लिए बजाय किसी एक ख़ानदान या किसी एक पार्टी या किसी एक ग्रोह के लिए, तो वो उन्होंने मेरे ख्याल सोचा होगा जुलाई में कि चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है मुश्किलात थी, मसले थे इलेक्शन में, लेकिन ये एक मौका इनको मिला है। लेकिन जब वो इस तरह की बातें करते हैं
کہ مافیاز ختم ہو گئے ہیں اور خود شوگر مافیا جو ہے وہ انہوں نے ان کو پالا ہوا ایک طرح سے، ان کے پیٹ ہیں شوگر مافیا کے. جب وہ لوگ جو 5 سال پی ایم ایل نون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی میں، وہ اب 5 ایئر پلان جو ہے وہ بنا رہے ہوں اسی حکومت کے لیے، اور ان کا تعلق بھی اسی جو ہے مافیا سے، تو پھر یہ باتیں اچھا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ پہلے بھی برسر اقتدار تھے اور اب بھی برسر اقتدار ہیں. آج سے 50 سال پہلے بھی تھے، آج سے 100 سال پہلے بھی تھے، 150 سال پہلے. آپ تو تاریخ میں بہت پیچھے چلے گئے. لیکن اگر میں کوئی غلط بیانی کروں تو پلیز مجھے ٹوکیے. لیکن دیکھیں سپر ایلیٹ کا جو the sun is always shining on the super elite and the super rich of پاکستان، تو وہ پچھلی حکومت میں بھی تھا، اس سے پچھلی حکومت میں بھی تھا، مشرف یعنی آپ کا کہنا ہے کچھ بدلہ نہیں ہے، مافیاز ختم نہیں ہوئے اور ہوں گے بھی نہیں. تو اس لیے پلیز لوگوں کو یہ بیوقوف نہ بنائیں، خود کو بیوقوف نہ بنائیں. ایک ڈاکٹر تھا بیچارہ جھیل کے اوپر کھڑے ہو کے، اس نے اتنی جذباتی، مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا کہ میں جو ہے نا نہیں واقعی میں کہ یار یہ پاکستان کے لیے جذبہ کیا زبردست بات ہے. اس بیچارے کو اپنا ویڈیو بھی ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا ہے. وہ سننے میں آیا اس نے فیس بک سے بھی اپنی فیملی کو ہٹا دیا ہے، کیونکہ اس کو لوگ ہراس کر رہے ہیں، کیونکہ جو پی ایم ایل نون والے ہیں وہ بیچارے، ہاں جب پی ایم ایل نون والے ویسے ہی جو ہے مطلب کافی ڈسے ہوئے ہیں، تو ان کو تو موقع مل گیا، وہ بھی حل انہوں نے بول دیا. اچھا پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار بزدل تو نے کہا تھا تو آج، مطلب یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پہ وزیر اعظم کو یہ وقت ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے بجائے پولیٹیکل کنسنسس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت میں جانا چاہتی ہوں کنول شوذب صاحبہ کی طرف. کنول صاحبہ، مافیاز جو ہیں پہلی حکومتوں میں بھی تھے، اب بھی ہیں. جی تھینک یو امبر. پتہ نہیں کون سے مافیاز کی بات مشرف صاحب کہہ رہے ہیں. انہوں نے پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کے منسٹر کو میرے خیال میں انڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا ہے، اور آئی تھنک کہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو شوگر مافیا کا انہوں نے لیبل ان کو دیا ہے، جب بھی شوگر سے ریلیٹڈ میں ان کی علم میں اضافہ کر دوں کہ جب بھی کوئی اس طرح کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ ڈیلیبریٹلی اس میں بیٹھتے نہیں ہیں. اور یہ میں آپ ساروں کو بتا رہی ہوں تاکہ اگر کوئی بھی ڈیسیژن ہونا ہے تو اس کو یہ نہ الزام لگے کہ مینیپولیشن ہوئی ہے. باقی ایلیٹس کی بات کر رہے ہیں تو جی ایلیٹس کو ووٹ دے کے جو عوام لے کر آئی ہے، اگر ان کو پسند ہے فی الحال جس علاقے کی، اور ابھی تک نہ ادھر ایجوکیشن پہنچی ہے نہ ان کو بیسکس ملے ہیں، تو پھر ہمیں تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے اب اس عوام کو، اور اس عوام کی بہتری کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور ان کو اس قابل کر دینا چاہیے کہ ان میں سے نکل کے لوگ آئیں. اب اگر عثمان بزدار کو سی ایم پنجاب بنا دیا جاتا ہے تو پھر اسی طرح کے یہ پڑھے لکھے جو ہمارے ماشاءاللہ لبرلز ہیں، یہ سب سے زیادہ ان کے اوپر باتیں بھی کرتے ہیں اور ہنستے بھی ہیں. یہ ابتدا ہے، یہ ٹھنڈا جھونکا جو ہوا کا آیا ہے عثمان بزدار صاحب کی ایک پرسنالٹی میں، اور ایک عام آدمی کو امپاور کرنے کا ایک جو ٹرینڈ سیٹ کیا جا رہا ہے، وہ پھر انہی کے بیچ میں سے لوگ اٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. ان کو بھی تو وہ پسند تھے نا 17 جو اپنے ساتھ منسٹریز بنا کے اور 3 بیوروکریٹس کو ملا کے، اور پورا 19 سے 20 سال جو رول کرتے رہے ہیں پنجاب کو. تو اب یہ تو سوچ بدلنے کی بات ہے. باقی اگر کریڈیبلٹی ہے مشرف کسی کی بھی، اور پسند تھے آپ کو عثمان بزدار صاحب پر، واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ایلیٹ اس کے اوپر کوئی کرپشن جو لوگ ہیں وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں؟ وہ ضرور بیٹھے آ کے. نہیں، میں نے تو بزدار صاحب کا مذاق نہیں اڑایا. میں تو خود یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ جھیل والے ڈاکٹر کا مذاق اڑانا چاہیے، نہ عمران بزدار کا اڑانا چاہیے، اور نہ لوگوں کی جذبات کا. پی ٹی آئی کو بہت بڑی ذمہ داری اللہ میاں نے اور اس ملک کے رکھوالوں نے اور اس ملک کی عوام نے مل کے دی ہے. تو اس میں کوئی طنز نہیں ہے، یہ ساری فیکٹ کی باتیں. تو اگر بجائے یہ جو پرانا نیریٹو ہے جس سے وہ اقتدار میں آئے، جو اقتدار والا نیریٹو ہے وہ بھی پیدا کر کے اور وہ پیش کریں عوام کو، تو بہت اچھا ہوگا. کیونکہ لوگ جو ہے یہ سسٹین نہیں کر پائیں گے، اور اپوزیشن آلریڈی آن دا روپس ہے. اس کا گلا اور دبوچنے سے مزید آپ کی سیٹیں بھی نہیں بڑھیں گے اور عوام کو وہ چیزیں بھی نہیں ملیں گی جو اس کو چاہیے. تو میری جو ایڈوائس ہے، اور کنول صاحبہ جو ہے وہ عزت مآب ہیں، جتنے بھی پی ٹی آئی کے ہوں، پی ایم ایل نون کے ہوں، میرے لیے سب عزت مآب ہیں. میں ان سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ بھی پی ایم ایل نون کی، پی 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 کی اور ان کے ووٹروں کی
عزت ضرور کریں کیونکہ وہ بھی پاکستانی ہے. انہوں نے جو بھی سوچ کے ووٹ دیا, قیمے کے نان پہ دیا, آپ کہتے ہیں بریانی کی پلیٹ پہ دیا, آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ یہ سوچیں کہ وہ پاکستانی ہے اور ان کے دل میں, اب جیسے گجرانوالہ ہے, گجرانوالہ مکمل طور پہ پی ایم ایل نون کو اس نے ووٹ دیا ہے. سندھ جو ہے وہ بار بار انہی لوگوں کو ووٹ دے رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو گالیاں دیں, پارٹیز کو گالیاں دیں, ہم ان لوگوں کو اپنائیں. ایک اور مہمان ان کا تعارف کرانا چاہتی ہوں, شیلا رضا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک لائن بولے دیں, میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں اور شیلا صاحبہ کا بھی شامل کرنا چاہتی ہوں گفتگو میں. جی میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ حکومت جو ہے وہ پورے پاکستان کی ہے, اور میرے خیال میں ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کہ ہم عوام کو گالیاں نکال رہے ہیں. ہم عوام کا احترام کرتے ہیں اور ان کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے, جو ان کی بھلائی کے لیے اور جو ان کو جس سچویشن میں عوام سفر کری اس کو نکالنے کے لیے ہم بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت وہ صرف پاکستان کی عوام ہے اور ہم پاکستان کی گورنمنٹ ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کی گورنمنٹ. لیکن شیلا صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. پہلا سوال آپ سے تو یہ ہے کہ بار بار اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, تو کیا احتساب, کیا آپ کو مثال کے طور پر نیب پر اعتماد نہیں ہے؟ آخر اب چیف جسٹس آف پاکستان نے نیب کو بھجوا دیا ہے جو جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھجوا دیا ہے نیب کو, اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس کی نہیں کر رہے کہ یہ کیوں مقدمے پھر سے کھولے گئے. ہم نے اس وقت بھی مقدموں سے نہیں گھبرائے تھے جب 11.5 سال جیل میں تھے. 18 ریفرنسز میں 2 تو ایسے تھے جس پہ کیپٹل پنشمنٹ ہو سکتی تھی. ہم جب بھی نہیں گھبرائے جب جسٹسز کو فون کیے جاتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ سزائیں دو. ہم جب بھی نہیں گھبرائے جب ہمارے وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا, ہمارے اوپر پتہ نہیں کیا کیا الزام لگے. ہم ابھی بھی نہیں گھبرا رہے. یہ شاید اس کی آخری قسط ہو, لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا کہ 11.5 سال جیلوں میں رکھنے. لیکن شیلا صاحبہ یہ بھی تو کہا جا رہا ہے, یہ بھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے یہ شاید ایک سازش ہو سکتی ہے, دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے. دیکھیے, میں فیصل واڈا کو یا کسی کو تو نہیں کوٹ کرنا چاہتی. عمران نیازی صاحب کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ وفاق پر بوجھ ہے. 18ویں ترمیم وفاق پر بوجھ ہے, انہوں نے کہا ہے یہ عمران نیازی صاحب. ٹھیک ہے, لیکن دوسری جانب ایک طرف تو جعلی اکاؤنٹس کا کیس ہے, ایک طرف 18ویں ترمیم پر جو آپ کا کہنا ہے کہ بعض ایسے رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو وار کر رہے ہیں. یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں. دیکھیے, جو اکاؤنٹس کا کیس ہے, جو کیسز ہیں نا, وہ تو ہم فیس کر رہے ہیں نا. ہم نے کوئی عدالتوں کے باہر اتنی پیشیاں ہو چکی ہیں, کھڑے ہو کے کوئی محاذ نہیں کھولا. ہمیں ٹی وی کے اینکرز نے کہا کہ آپ لوگ جواب کیوں نہیں دیتے, تو میں نے اس پہ یہ کہا کہ کیا آپ کو جواب دینے سے عدالت میں مقدمہ نہیں سنا جائے گا؟ مطلب JIT پڑھ کر وہ جواب جو وکیلوں نے دینے ہیں, اینکرز نے ہم سے کہا آپ ہمیں کیوں نہیں دے رہے اس کے جواب. بھئی مجھ تک تو JIT آئی نہیں, کرم فرماؤں نے آپ تک پہنچا دی سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے. آپ لوگ پڑھ پڑھ کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں پڑھ بھی لوں تو میں وکیل تو نہیں ہوں جو میں یہاں جواب دوں گی, اور میں یہاں کیوں جواب دوں؟ ابھی مقدمہ بنا نہیں, میں جواب دینا شروع کر دوں. جب مقدمہ بنے گا, جب بھی جواب وکیل دیں گے, ہم اس کو سمجھ کے شام کو کچھ بول سکیں گے اگر ہمیں سمجھ آئے گا. کیونکہ اگر ہر آدمی سمجھ سکتا تو سارے لوگ وکیل ہوتے, سارے لوگ جو ٹھیک ہے, ظاہر ہے عدالت میں جواب دیں گے. میں یہاں اس وقت ڈاکٹر مصدق صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں, نیب قانون کی تبدیلی کے حوالے سے ہم نے شروع میں بھی خواجہ سعد رفیع کا ایک کلپ بھی چلایا تھا, آپ نے سنا بھی تھا. 10 سال میں نہ پیپلز پارٹی نے نہ آپ نے اس میں کوئی تبدیلی ترامیم لانے کا سوچا, آگے بات نہیں بڑھی. اب 2-3 ملاقاتیں ہو گئی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ مسودہ بھی تیار ہو گیا ہے. دیکھیں, اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ مجھ سے آپ نے وہ سوال نہیں پوچھا جو ابھی گردش میں تھا, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پہ تبصرہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, یہ بات یہ ہے کہ آپ نے بھی 3-4 سوالات اٹھائے. آپ نے 18ویں ترمیم کا سوال اٹھایا, پھر آپ نے کچھ اندیا دیا کہ شاید حکومت الٹانے کا الزام پیپلز پارٹی لگا رہی ہے,
اور آپ نے کچھ انڈیپینڈنس کی باتیں کی اور مافیاز کا ذکر کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ بات عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ سیاسی مافیاز جو ہیں اب یہ ادارے آزاد ہیں، ریاستی ادارے. لیکن یہ ابھی جو چینی کی سبسڈی دی گئی ہے، ابھی سندھ کی سبسڈیز کا تو بہت لے دے ہو رہی ہے، مگر چینی کی سبسڈی تو ابھی دی گئی ہے. تو یہ کون سی مافیا ہے جو مجبور کرتی ہے حکومتوں کو کہ وہ بار بار ان کو سبسڈیز دیں، اور وہ کیا طریقہ کار اپناتے ہیں؟ اگر واقعی ابو بورڈ کام کر رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت، تو پی ٹی آئی کی حکومت کو بتانا ہوگا، یا تو یہ کہنا ہوگا کہ جو ہم پہ الزامات لگاتے تھے وہ یہ غلط ہیں، اور یا یہ کہنا ہوگا کہ ہاں ہم اصل میں اسی مافیا کا شکار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ دیکھا منشا بم صاحب کا بڑے دن تک ذکر چلتا رہا، زمینوں کی خرید و فروخت کا ذکر چلتا رہا. ای او بی آئی کا مقدمہ بھی زمینوں سے تعلق رکھتا ہے، ایک مافیا ہے اس کے پیچھے. این آئی سی ایل کا مقدمہ جو ہے اس کے بھی پیچھے جو محرکات ہیں اور جو مافیاز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور سب سے بڑھ کر ابھی جو کانٹریکٹ ایشو ہوا ہے پانی کا، یہ جو ڈیم بنانے کا کانٹریکٹ ایشو ہوا ہے، اس میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ احسن اقبال صاحب جب سی پیک کے وزیر تھے اور رزاق داؤد صاحب سی پیک کے وزیر ہیں، اگر احسن اقبال صاحب کے صاحبزادے ان کے دور میں 3-4 بلین کا ایک کانٹریکٹ لے لیتے تو آپ لوگ کیا کہتے؟ آپ یہی کہتے کہ نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو میرٹ پہ ہوا ہے، اور احسن اقبال صاحب تو اس کمپنی کے اس وقت ڈائریکٹر نہیں ہیں. اگر یہ روش ڈالنا چاہتے ہیں، اگر یہ روایت ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. میں رزاق داؤد صاحب کو پرسنلی ایک آنریبل آدمی سمجھتا ہوں، میں ان کو کچھ دیر سے جانتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کچھ ایسی کوئی ہیر پھیر کی ہوگی، لیکن ہیر پھیر اور کانفلکٹ میں فرق ہے. دیکھیے میں نے آپ کو یہ نہیں، میں یہاں سوال جو کرنا چاہتی ہوں اس لیے کیونکہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے آپ ہی کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اسی شو پہ کہا تھا کہ کانٹریکٹ جو ملا تھا وہ ٹھیک ہے، وہ واقعی آنریبل آدمی. پہلی بات تو یہ ہے اگر ان کو اعتراف ضرور کہا ہوگا. میں نے ان کی آنریبلٹی کو تو ابھی تک سوال میں نہیں لایا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اکیلے بیٹھے ہوئے ایک بڈ صرف آئی، دوسری بڈ نہیں آئی، پوری دنیا میں کسی کمپنی نے بڈ نہیں ڈالی، چلیں وہ ایویلیویٹ ہو گئی، ڈاؤن سلیکٹ ہو گئے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کانٹریکٹ کو دے رہی ہے یہ حکومت، اور جو قانون ہے وہ حکومت کو بغیر کسی وجہ کے اجازت دیتا ہے. کانٹریکٹ ناک آؤٹ ہوئی تھی دوسری جو کنسورشیم تھا جو وہ تو اس پہ میں بھی لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں پہلے ایک امپورٹنٹ میں اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا. میری بات یہ خاموش ہو جائیں. اگر آپ کہتے ہیں تو آپ ٹیک اوور کر لیجیے. نہیں میں ٹیک اوور نہیں، میں تو صرف آپ نے پورا ایک راؤنڈ گفتگو کی ہے. میں نے آپ کی بات میں ایک لمحے کے لیے بھی میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. آپ لوگوں نے 5 منٹ سب نے بات کی ہے. مگر آپ گفتگو شنید ضرور کریں، مگر بات دوسرے کی کاٹ کے تو گفتگو شنید نہیں کریں. بات ختم کریں سب بولنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہے جی آپ کہیے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میں کسی کے آنر کو کبھی بھی اٹیک نہیں کرتا. چائنا سے دکھ و غم اور غصے کا اظہار جنوری میں ایک انٹرویو میں کیا ڈیسکون کے چیئرپرسن ہے، ڈی ای ایل کے اونر نے. اس کے بعد ان کو ایڈوائزر کامرس بنا دیا گیا جو وزیر کامرس کے ایکویولنٹ ہیں. اس کے فوراً بعد انہوں نے فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے پھر ستمبر میں ان کی تعیناتی کے بعد ایز اے منسٹر، جس کی وجہ سے ہمارے قمر جاوید باجوہ صاحب جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کو بیجنگ جانا پڑا اور معاملہ جو ہے ٹھنڈا کرنا پڑا، اور اس کے چند ہفتوں بعد جو ہے یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا جاتا ہے. یہ اگر 100% ابو بورڈ بھی ہے تو جو سٹینڈرڈ عمران خان سیٹ کرنا چاہتے ہیں اور جو سٹینڈرڈ کنول شاہ زیب اور دیگر اور پی ٹی آئی والے ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو آنیسٹ لوگ ہیں، جو 20 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، ان کو خود اس پہ آبجیکشن اٹھانا چاہیے. یہ دس شوڈ ناٹ بی اپوزیشن ٹریجری ایشو، یہ تو ایک پی ٹی آئی کے اندر ایک ایشو بن جانا چاہیے. اچھا معیار پی ٹی آئی نے ہی ظاہر سیٹ کیا تھا. آپ بات مکمل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آگے اور بھی لوگ بولنا چاہتے ہیں. میں بالکل، میں نے تو اپنی باری سے بولا ہوں، پورے وقت میں خاموش رہا ہوں، اور اب بھی اگر آپ خاموش چاہیں تو میں رہ سکتا ہوں. نہیں بولیے. اور کئی چیزیں جو ابھی میرے بھائی نے ہائی لائٹ کی ہیں یہ بڑے ایفیکٹو آرگیومنٹ ہیں، اور میں نے یہی آرگیومنٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا
کہ یہ سوال پی ٹی آئی کو اور سب سے پہلے رزاق داؤد صاحب کو، جن کی ایک ریپوٹیشن ہے اور وہ بری ریپوٹیشن نہیں ہے، وہ منشا بم نہیں ہے، وہ ای او بی آئی کے اندر جو لوگ ہیں ملوث، ان کی جو ریپوٹیشنز ہیں ان کی وہ ریپوٹیشن نہیں ہے، تو یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے. اور میں نے اسی وجہ سے آپ کو کہا کہ اگر میں وزیر ہوں، احسن اقبال صاحب وزیر ہوں اور ان کے بیٹے کو انہی کی حکومت میں جب مرضی انالیسز ہوا ہو، ایوارڈ $3 بلین کا میری حکومت میں میرے بیٹے کو ہو یعنی کہ جائے. آپ کا کہنا ہے، جو میں سمجھ رہی ہوں، کہ جو احتساب کا معیار ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا دورہ ہے، دیگر جو ریاستی ادارے ہیں جو احتساب کا دیکھتے ہیں وہ ان کا نہیں ہے. لیکن صرف یہ نہیں ہے. آپ نے آزادی کی بات کی اور بہت سے لوگوں نے تبصرے کیے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک صاحب کو ناکے پہ روکا گیا جن کا کوئی تعلق فرسٹ لیڈی سے تھا. آپ نے دیکھا ڈی پی او تبدیل ہو گیا، آپ نے پنجاب کا آئی جی تبدیل ہوتے دیکھا، آپ نے اسلام آباد کا آئی جی تبدیل ہوتا دیکھا، آپ نے آج وہ بھی ذکر کیا کوئی جے آئی ٹی آپ نے بنائی اعظم سواتی صاحب کی، جو آئی جی کا حال ہوا. آپ نے وہ بیانات منسٹرز کے سنے جس میں انہوں نے برملا کہا اپنے بیوروکریٹس کو کہ ہماری بات سنو ورنہ تمہیں گھر جانا ہوگا، ورنہ گھر جاؤ. یعنی اگر کوئی سیاسی آواز اٹھائے تو اس کی آواز بند کر دو، اگر میڈیا آواز اٹھائے تو ان لوگوں کی چھٹی کروا دو، اگر کوئی بیوروکریٹ حق سچ کی بات کرنا چاہے تو آپ اس کو کہہ دیں. یہ بڑی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. ہائی ہینڈڈ کور شوزیب صاحب بہت ہائی ہینڈڈ ہے، معیار دوہرا ہے. دوسری جانب اعظم سواتی صاحب، کیا واقعی استعفیٰ ان کا ایکسیپٹ ہو گیا ہے؟ نوٹیفیکیشن کہیں نظر نہیں آ رہا. ہم نے ویب سائٹ بھی چیک کی، ابھی تک وہ ویب سائٹ پہ وزیر کے طور پر موجود ہیں، نہ کوئی دوسرے ریپلیسمنٹ کی بات ہوئی ہے. دیکھیں، جو آپ بات چیت ابھی چل رہی ہے نا، اگر اجازت دیں تو پہلے میں اس پہ کامنٹ کر دوں، کیونکہ ڈاکٹر مصدق صاحب جو ہیں وہ سابقے لاحقے لگائے بغیر کافی چیزیں آؤٹ آف کانٹیکس اس طرح پیش کرنے کے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ میں ان سے امپریس ہو گئی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے سپن، کافی اچھے سپنر ہیں آپ ماشاءاللہ سے. آپ کو تو کرکٹ میں ہونا چاہیے تھا کہ بالنگ کس طرح سپن کرتے ہیں، تو میں حیران ہو رہی ہوں. جو کرکٹ میں جنہیں ہونا چاہیے تھا وہ سیاست میں آ گئے، مجھے کرکٹ میں ہونا چاہیے تھا. اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ جن کو کرکٹ میں ہونا چاہیے تھا وہ یہاں کیا بیٹھے ہوئے کر رہی ہیں. ویسے اچھے سپنر ہیں آپ آؤٹ آف کانٹیکس کافی چیزیں ایسے بیان کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ اس وقت جتنا بڑا کرائم یا جتنی بڑی کرپشنز یہاں پہ ہوئی ہیں اور 6,000 ارب سے جو پاکستان کا قرضہ 31,000 ارب پہ پہنچا ہے، وہ شاید یہ ابھی پچھلے 5 مہینوں میں ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ اپنے بارے میں بھی بیان کریں، جس لیگ کے ساتھ آپ کھیلتے رہے ہیں اور ماشاءاللہ اچھے سپنر ہیں آپ، ان کے بارے میں بھی بیان کریں. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو آپ کی پوری پارٹی، آپ لوگوں نے ڈیموکریسی کا، میں دونوں پارٹیز کو کہوں گی کہ یہ جو ایک ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن ہوتی ہے انٹرنیشنلی، انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی کچھ پڑھتی رہی ہوں میں ڈیموکریسی کو، اور یہ مبشر زیدی صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہیں. یہ آپ دونوں کی پارٹیز میں تو ڈیموکریسی کا جو ایکچوئل میننگ ہے وہی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو بیٹھ کے آپ لوگ اتنے آرام سے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ پچھلے 5 مہینے میں پاکستان کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 12.5 ارب روپے پہ چلا گیا. $19 بلین اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا تو وہ شاید پچھلے 5 مہینوں میں ہوا. کچھ خدا کا نام لیں کہ آپ احتساب کی بات شروع کر کے اور کن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، اور جس طرح مبشر زیدی صاحب نے وہ مالا پروئی ہے ایک ایونٹس کی کہ پہلے جی انہوں نے ایک بیان دیا چائنا کے بارے میں، پھر اس کے بعد چائنا، پھر جانا پڑ گیا قمر جاوید باجوہ کو. مطلب آپ سپن ڈاکٹرائن کریں لیکن ذرا تھوڑی سی ریئل کانٹیکسٹ میں کریں کہ ایک لیکن سوال کا جواب تو پھر وہی کا وہی ہے. امبر ایک سیکنڈ، پورا پچھلا ایک ہفتہ آپ لوگوں نے صرف اس ڈیم کے کانٹریکٹ پہ بات کی ہے، اور جس طرح آپ نے بیان کیا کہ سابق جو ان کے وزیر اعظم ہم آج تو ابھی تو میں اعظم سواتی کے حوالے سے سوال کر رہی ہوں، میں بیٹھ کے بات ابھی ہم ڈیم کے کانٹریکٹ پہ بات نہیں کر رہے. لیکن آپ نے دیکھا اچھا اس وقت میں اعظم سواتی کے حوالے سے بات کری کیونکہ یہ آج کی خبر ہے جو سماعت بھی ہوئی تھی اس کے دوران چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بھی کافی کچھ کہا تھا آئی جی کے تبادلے کے حوالے سے. ان کی بھی جے آئی ٹی رپورٹ موجود ہے جس پہ کہا گیا ہے کہ اختیارات کا ناجائز انہوں نے تجاوز کیا اپنے اختیارات سے. تو کیا اعظم سواتی صاحب واقعی ریزائن ہو گئے، ان کی ایکسیپٹنس ہو گئی ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکی ہے، منسٹر نہیں رہے؟ میں صرف اتنا پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک فواد احمد فواد صاحب کوئی حضرت ہوا کرتے تھے، یہ فرسٹ لیڈی کی بھی بات کر رہے تھے کہ قبل صاحبہ جو سوال ہے اس کا تو جواب دے رہے ہیں.
میں اس بات کا فواد حسن فواد کے بارے میں نہیں پوچھ رہے، آپ کے سابق اگر سابق ہیں یا نہیں ہیں، میرے سے پہلے جو میرے پیناما کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. پیناما اگر آپ مجھے اجازت دے دیں اعظم سواتی کا جواب تو لے دیں ہمیں، تو پھر ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کرتے ہیں، پھر ہم ذرا پھر ہم سعد رفیق کو بھی کمپیئر کرتے ہیں، 1997 ہم سلمان رفیق صاحب کو بھی کمپیئر کرتے ہیں. سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا. اعظم سواتی صاحب کا بتا دیں. اچھا میں یہاں شیلا صاحبہ آپ کی طرف میں جانا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ اوپن ہے، کسی میں اتنی مورل کریج نہیں تھی یہ سابقہ حکومتوں میں کہ کسی نے اٹھا کے اگر کسی پہ ایلیگیشن آئی ہو تو ریزائن کیا ہو. اور جے آئی ٹی کی رپورٹ جیسے ہی آ رہی ہے اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے. آئی جی ڈی آئی لیکن آپ نے منظور کیا کنول صاحبہ اگر انہوں نے مسائل قائم کی ہے تو نوٹیفیکیشن کوئی جاری ہوا ہے، ان کی ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو گئی ہے، ویب سائٹ سے پر ان کا نام ابھی بھی موجود ہے، ان کی ریپلیسمنٹ کون ہوگا؟ امبر میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. ویب سائٹ کی آپ بات کر رہی ہیں، میں کیونکہ پلاننگ سے میرا تعلق ہے، یہ آج سے 1.5 مہینہ پہلے جب میں نے پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کی ویب سائٹ کھولی تو وہاں پہ بیانات چل رہے تھے صدر ممنون حسین کے، سابق وزیر اعظم کے اور احسن اقبال صاحب کے. ویب سائٹس کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ نہیں ان کو اپڈیٹ کرتے ہیں اس طرح سے، لیکن جو ہوا ہے وہ ساری کاروائی آپ کے سامنے ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ صرف ویب سائٹ. اچھا ٹھیک ہے، ویب سائٹ بھی بہت سست ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ویب سائٹ ہی بہت سست ہے. ڈی نوٹیفائی ہو گئے بات کر رہی ہیں تو 56 کمپنیوں کا ذکر کنول صاحبہ ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں یا نہیں ہے اعظم سواتی؟ اس پہ بھی بات کریں. اومنی گروپ پہ آپ ضرور سوال اٹھائیں. یہ 11.5 سال انہوں نے اگر قیدیں کاٹی، اس وقت اومنی گروپ کے اوپر نوازشات کس نے کی؟ اچھا میں آگے بڑھنا چاہوں گی شیلا صاحبہ گمنامی کے دیکھیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی آئی ٹیز بھی بنتی ہے اپوزیشن کے حوالے سے. کیسے گیا جب میں چاہوں گی کہ کنول صاحبہ کے تھوڑا سا مائک بند کر دیں، میں شیلا صاحبہ سے سوال کریں آپ. جی شیلا صاحبہ سوال یہ ہے کہ جے آئی ٹی تو اعظم سواتی کے کیس پہ بھی بنی، ان پہ بھی لگتا ہے کہ 62(1)(f) کا کیس بنے گا یا نہیں بنے گا یہ تو آگے دیکھیں گے، لیکن ایف بی آر کو بھجوا دیا گیا ہے. تو پھر احتساب جو ہے وہ صرف اپوزیشن جماعتوں کے لیے تو نہیں ہے، رہنماؤں کے لیے تو نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ احتساب یا کچھ ایک دم سے جو ہے وہ ہم پتہ نہیں کون کون سے ٹاپک پہ سے گزر کے آپ میرے پاس آ گئیں. احتساب سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، لیکن احتساب میں انتقام کی جھلک اگر نظر آنے لگے تو وہ متنازع ہو جاتا ہے. اور جب ایک رپورٹ میں یہ تک کہہ دیا گیا کہ اس میں سے چیئرمین بلاول کا نام ڈیلیٹ کر دیا جائے، اور ای سی ایل تو چلیں ایک الگ بات ہے، اپنی خوشی تھی انہوں نے ایسے شخص کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالا جس نے ضمانت میں اپنا پاسپورٹ ہی جمع کرا دیا تھا، اور ایک ایسے بھی شخص کا نام ڈال دیا جو مرحوم تھا، تو کوئی بات نہیں، کھیلنے دے نئے آئے ہیں. لیکن جے آئی ٹی کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے جس کو یہ کہا گیا کہ اس میں سے نام ڈیلیٹ کیا جائے اور اس میں مرحوم کا بھی نام تھا، وہ سوالیہ نشان تو ہو گئی. پھر جے آئی ٹی کا سوالیہ نشان ہو گئی، نئے آئے ہیں، لیکن سوال وہیں کا وہیں ہے، نیب قوانین میں ترمیم کب آئے گی؟ شیلا صاحبہ اس پہ بھی ہم جواب لیں گے، لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور سوال جو ہم پوچھ رہے ہیں اس وقت نیب قوانین میں ترامیم. شیلا صاحبہ بات ہو رہی ہے، کچھ ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ اور حکومتی نمائندوں کے ساتھ بھی. کون سے ایسے آپ کو لگتا ہے کہ ترامیم ہونی چاہیے جو نہیں ہوئی ابھی تک؟ اچھا دیکھیں، پہلے تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ 342 کے ایوان میں پیپلز پارٹی 126 نشستوں پہ تھی، تو اس کو سمپل 126 نشستوں کے ساتھ سمپل میجورٹی نہیں تھی. تو ہم نے چاہا تھا کہ اس کو ختم کیا جائے کیونکہ یہ آئین پاکستان سے متصادم ہے.
آئین پاکستان میں 248 جو آرٹیکل ہے اس میں جو ہے آپ اس کے مطابق امیونٹی حاصل ہے اور نیب میں نہیں ہے. آئین پاکستان میں 14 دن کا ریمانڈ ہے اور اس میں ضمانت کی گنجائش ہے. نیب میں دیکھیے میں بات جو کر رہی ہوں اس کو سن لیں تھوڑا سا. مجھے بڑی مشکل سے موقع ملا ہے, دور بھی بیٹھی ہوئی ہوں, اس کا بھی جواب دے دوں گی. تو آپ ویسے دور ہوں گی لیکن دلوں کے قریب ہیں میڈم. آپ پلیز آپ بات کریں, پلیز آپ بات کریں, آپ پلیز بات کریں. میں شیلا صاحبہ کو بات کرنے دیں, آپ بات کریں پلیز, آپ پلیز بات کریں. ویسے میری رائے شیلا صاحبہ سے سولو پروگرام کر دیا کریں, مجھے نہیں لیں. نہیں میرے خیال میں مشرف صاحب سے ہی پوچھیں. میری بھی رائے میں چاہتی ہوں شیلا صاحبہ اپنا موقف پیش کریں, پھر ہم آگے بھی بڑھ سکیں گے. میں سوال پوچھ لوں تو پھر آپ انہیں نکال دیجئے. میڈم چاہتے تھے میں اپنے مائک وغیرہ ہٹا دیتی ہوں, وہاں پہ بات کر لیں. اچھا دیکھیے اس میں یہ ہے کہ 14 دن کا ریمانڈ ہے اور آئین پاکستان کے مطابق, اور اس کا ریمانڈ زیادہ ہے. اس میں فوراً گرفتاری ہے اور اس طرح سے بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو کہ متصادم ہیں اور ایک ہی ملک میں دو طرح کے قانون نہیں ہو سکتے. اچھا 18ویں ترمیم میں جہاں ہم نے 62 اور 63 پہ بھی بات کی تھی تو پی ایم ایل این کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم بیٹھیں گے بھی نہیں, اور اس پر بھی یہ بات ہوئی تھی. پھر ہم نہیں کر سکے اور نواز شریف دور میں بھی ہم نے چاہا کہ اس پر بات کی جائے. پھر سندھ میں جب ہم نے یہ کیا جو آلریڈی اپنے ہاں کے پی کر میں ہو چکا تھا کہ ہم نے نیب کو ختم کر کے احتساب, کیونکہ پروونشل لیول پہ جو کرپشن ہے وہ جو ہے اینٹی کرپشن کے تحت ڈیل ہوتا ہے, لیکن نیب کو ہم ہٹانا چاہ رہے تھے تو اس پہ بہت شور ہوا. ہاں لیکن جب ہمارے ہاں وہی چیز ہونے لگی تو اس پہ بہت شور ہوا اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہاں پر اس کی مخالفت بھی کی اور کورٹ میں بھی گیا. تو یہ مسائل پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں کہ انہیں وقت پہ چیزیں سمجھ نہیں آتی, میچورٹی کہتے ہیں ان پہ, کوئی برڈن کہتے ہیں ان کو, کوئی ان پہ کچھ ہوتا ہے. اور میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہی تھی, بہت دیر سے بات ہو رہی تھی, میری باری نہیں آ رہی تھی کہ دیکھیں ہم کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ بات کر رہے ہیں. احسان مانی صاحب بھی جو ہیں وہ خاندانی جو ان کی پراپرٹی ہے اس کے اکاؤنٹنٹ ہیں اور پی سی بی میں بھی ہیں, اور یہ جو ڈیسکون والا میٹر ہے یہ نمل یونیورسٹی کے بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شوکت خانم کے بھی اور عمران خان فاؤنڈیشن کے لیے بھی ہوئے ہیں, فنڈنگ بھی کرتے رہے ہیں. اور یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جس کا گورنمنٹ آف چائنا سے تعلق نہیں ہے, گزومبا, اور یہ ورلڈ بینک بھی اس کو ریجیکٹ کر چکا ہے, اس سے اپنے سارے پروجیکٹ لے چکا ہے, نیپال میں بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک آدمی کر کیا رہا ہے. مشرف کے وہ وزیر تجارت تھے, یہاں پہ مشیر تجارت ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے یہ جو ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ہے اس پر بھی اٹیک کیا تھا کہ ان کو بند کیا جائے, کیونکہ وہ بھی اسے بھی کسی نجی کو دینا چاہتے تھے. اب یہ زمین اب میں آخری بات کہہ دوں, آخری بات ایک لائن میں کہہ دوں بس. انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی نے ابھی جو ہے اس کا این او سی نہیں دیا ہے, زمین کی خریداری مکمل نہیں ہوئی ہے, پی سی 1 ابھی پورا نہیں ہوا ہے, لیکن افتتاح کی بڑی جلدی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا میٹرز ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک ایسی کمپنی جو کہ جس کی باقی کمپنیز کو بھی ریجیکٹ کیا گیا اس کے کاموں کی وجہ سے. اور اگر میں اور کہیں میں اور پڑھ دوں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن آپ نے ایک بات کی شیلا صاحبہ بار بار کہ نیب قانون میں جو ترامیم ہونی چاہیے تھی, جو تبدیلیاں ہونی چاہیے تھی, جو اصلاحات ہونے چاہیے تھی, یا اگر آپ 62 63 کی بھی بات کریں پاکستان مسلم لیگ نواز ہی رکاوٹ رہی. میرے خیال میں جی غلط کیا پاکستان مسلم لیگ نواز نے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے مواقع آئے ہیں اور میں ایک دو مرتبہ گیند اگر چاہوں تو پیپلز پارٹی کے کورٹ میں بھی پھینک سکتے کہ فلاں وقت آپ نے یہ نہیں کیا, مگر بنیادی طور پہ میں یہ اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ بہت مرتبہ یہ گیند ہمارے سیاسی میدان میں اتری
اور ہم نے اس کے اندر جو میننگ فل ترامیم تھیں جن سے ٹرانسپیرنسی بہتر ہوتی اور انتقام کی جو روایت ہے یا انتقام کا جو امپریشن ہے وہ ختم ہوتا اور ایک طرح سے شفافیت سامنے آتی اور لوگوں کو کانفیڈنس بحال ہوتا لوگوں کا. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ناکامی رہی ہے کہ ہم نے وہ نہیں کیا. اچھا تو کون سے قانون میں کیا کیا تبدیلیاں جی میرے خیال میں 3-4 اہم نکات ہیں جن پہ تبصرہ کرنا ضروری ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے اس کی جورسڈکشن کے اندر آتا کون ہے, یعنی یہ کس پہ قانون لاگو ہوتا ہے نیب کا. ہمارے پاس ایک اینٹی کرپشن کا قانون بھی ہے اور اینٹی کرپشن کی ایجنسی بھی ہے جس کا کام ہے کرپشن روکنا. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ نیب کا کام کیا روکنا ہے. اگر اینٹی کرپشن کا کام کرپشن روکنا ہے تو پھر نیب کا کام کیا روکنا ہے. کیا صرف سیاست روکنا ہے, سیاستدانوں کو روکنا ہے, یا واقعی انہوں نے کسی طرح سے اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کے عمل کو پبلک آفس ہولڈرز. جی مگر جو اس کا قانون ہے, آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا, وہ یہ کہتا ہے کہ پبلک آفس ہولڈرز اور اینی ادر پرسن. تو یہ ایک ایٹم بامب ہے, ایک قانون ہے جو بہت زیادہ ڈریکونین ہے, تو اس کو لاگو ہونا چاہیے ہماری طرح کے لوگوں کے اوپر. لیکن پھر خیال بھی تو تبھی آیا نا جب آپ پہ آن پڑی. جی میں تو آپ کی بات پہلے مانی ہے, وہ تو میں اعتراف کر چکا ہوں, اور اس کے بعد میں پازیٹیو آپ کو 3-4 نکات بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیسے بہتری ہو سکتی ہے, کن نکات پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو پہلا تو جورسڈکشن کا ہے. دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ ہے کہ پاور ٹو اریسٹ جو ہے پاکستان کے قانون اور آئین سے مطابقت اور مناسبت ہونی چاہیے. تو آپ ایک شخص کو ایگزیکٹو پاور دے دیں کہ وہ جس کو مرضی, اور آپ نے پھر روایت بھی دیکھ لی, کم از کم اس کی امپلیمنٹیشن میں ایسا نہ ہوتا کہ آپ نے کچھ لوگوں کو تو استغاثے کے بعد بھی چھوڑ دیا اور کچھ لوگوں کو انکوائری سٹیج پہ پکڑ لیا, اور اس کے اندر پھر سپریم کورٹ نے انٹروین کر کے کہا کہ نہیں آپ انہیں پکڑ سکتے ہیں یا نہیں پکڑ سکتے. تو میرے خیال میں یہ طاقت اریسٹ کرنے کی, کیونکہ بڑی ڈریکونین طاقت ہے یہ طاقت عدالت کے پاس ہونی چاہیے, کسی ایک ایگزیکٹو کے پاس نہیں ہونی چاہیے. تیسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بیل جب آپ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, تو جس طرح باقی پاکستان میں بیل کی ایک سیٹلڈ جورسپروڈنس ہے, اس جورسپروڈنس کے تحت لوگوں کو یا بیل ملتی ہے یا نہیں ملتی. تو یہ کہ میری مرضی میں بیل تمہیں نہیں لینے دوں گا یا نہیں تم لے سکتے بیل, یہ نہیں ہونا چاہیے. بیل کی بھی جو سیٹلڈ جورسپروڈنس ہے نیب کو اس کی مطابقت سے چلنا چاہیے. تو یہ اگر 3 اہم نکات, اور بہت سی چیزیں مثلا ڈریکونین چیزوں میں وہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کتنی دیر تک ریمانڈ میں رکھ سکتے ہیں, تو ایک ملک میں قانون ہے, اگر 14-20 دن جو بھی قانون ہے اس کی مناسبت اور مطابقت سے آپ اس کو ان لائن لے آئیں, اور کچھ جو آپ کے پاس طاقتیں ہیں وہ ضرور اپنے پاس رکھیں. مگر جب آپ جو ڈریکونین طاقت رکھنا چاہتے ہیں یا ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی احتیاط برتنی پڑتی ہے, وہ احتیاط جو ہے وہ اسکوپ میں. لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کنول صاحبہ کہ بات چیت چلی ہے, لیکن اتفاق ابھی تک نہیں ہوا. لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مسودہ بھی تیار ہو گیا ہے. جو مصدق صاحب کچھ پوائنٹس اٹھا رہے ہیں اسے آپ اتفاق کرتی ہیں, آپ کی پارٹی اتفاق کرتی ہے؟ میرا خیال ہے ان کی کولیبریشن ہو رہی ہے, اور فواد چودھری صاحب جو سب کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں خاص طور پہ اپوزیشن کی, انہوں نے ہی سب سے پہلے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ آفر کر رہے ہیں کہ نیب کی اس طرح کے قوانین میں جو بیسک آپ کے جو آپ کے ملک کے آئین کے ساتھ جو کانفلکٹ میں ہیں ان کو اگر اس میں ترمیم ہونی چاہیے, لیکن یہ بل تو آپ کا ہے. میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں بیٹھ جانا چاہیے, اور بیٹھے ہوئے بھی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں, لیکن ایک میں کلپ سنانا چاہوں گی. وزیر قانون فاروق نسیم صاحب نے کیا کہا تھا, سنیے. اچھا, لیکن اس کے برعکس ایک اور کلپ بھی ہے, وہ بھی سن لیتے ہیں, پھر کنول صاحبہ سے اس پہ جواب لیں گے. یہ لوگوں کو اب تک جو کروڑوں روپے کی رقم مل چکی ہے, اگر یہ پلی بارگین کا کنسپٹ نہ ہوتا تو ہمارے ملک کا کوئی ادارہ اس قابل نہیں تھا کہ یہ لوٹی ہوئی رقم ان لوگوں کو واپس دلا سکتا. نیب میں ترامیم آپ بے شک سجسٹ کریں, پارلیمنٹ کے آگے سر تسلیم خم ہے, لیکن یہ کہنا کہ جی نیب کا ریمانڈ 15 دن کر دیا جائے, یہ کسی چوری کا کیس نہیں ہے جو نیب جس کو ڈیل کرتی ہے. یہ ڈکیتی کا کیس نہیں ہے, یہ مرڈر کا کیس نہیں ہے. کنول صاحبہ, سپریم کورٹ کے بھی احکامات ہیں, فروری تک کی ڈیڈ لائن ہے. مسودہ اگر تیار ہو گیا ہے, آگے پارلیمنٹ میں کب پیش ہوگا؟ دیکھیں امبر, ایک تو مجھے اس بارے میں پتہ نہیں ہے کیونکہ میرا لا منسٹری سے تعلق نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. میں اس طرح کی بات یہاں بیٹھ کے کوٹ نہیں کروں گی جس کو بعد میں آپ میری ریکارڈنگ بھی چلا کے کہیں گے آپ کی پارلیمنٹری سیکرٹری یہ کہہ گئی ہیں.
تو میں اس چیز کے بارے میں بھی جانتی نہیں ہوں، کیونکہ اسمبلی سیشن پرابلی 14 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے، تو اگر اس میں آنا ہوا تو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا سب کو. مجھے ابھی اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی ہوں کہ ابھی یہ ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے. پرابلی مصدق صاحب زیادہ کمیٹی کے ساتھ ان ٹچ ہوں، شاید ان کو زیادہ پتہ ہو کہ اس کے بارے میں کیا کولیبریشن چل رہی ہے، کیونکہ میں تو ابھی آپ کو پتہ ہے ملتان سے بیٹھ کے اس وقت پروگرام کر رہی ہوں. میں تو اپنے علاقے میں گئی بھی تھی، تو مجھے اس بارے میں فی الحال مشرف میں آپ سے یہاں سوال پوچھنا چاہوں گی. نیب قانون پر اتفاق ہو سکتا ہے، ممکن ہے کیا یہ تاثر ختم ہو سکتا ہے؟ ابھی تک تو اتفاق نہیں ہوا، جو میری معلومات ہے کچھ جو اجلاس ہوئے ہیں اپوزیشن اور حکومتی نمائندوں کے درمیان. اس میں امبر مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک ایسی، یہ مجھے بتایا گیا کہ بہت بڑی وش لسٹ ہے اپوزیشن جماعتوں کی جو شاید پوری نہیں ہو سکتی. اگر فرض کریں کہ ساری جماعتیں منظم ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کرتی ہیں اور نیب پر ان کا ایک کنسنسس بن جاتا ہے کہ یہ لسٹ ہے 20 25 30 50 100 چیزوں کی جو ہم بدلیں گے، اور پھر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا اس سے کرپشن میں کمی آ جائے گی، کیا جو نیب کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، تو میں پھر بھی کہوں گا کہ نہیں ہوگا. اور اس کی کیونکہ جس ڈھانچے کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ڈھانچے میں ایکچولی بنیادی خرابی ہے. پہلے خود ہی شیلا رضا صاحبہ نے بھی فرمایا، مصدق صاحب نے بھی، میرا خیال ہے کنول شوزیب صاحبہ نے بھی، کہ آپ کے پاس اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ تھی صوبائی لیول پر، آپ کے پاس پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز تھیں ایٹ دی پارلیمنٹری لیول ایز اوورسائٹ باڈیز، آپ کے پاس گورنمنٹ میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان. آپ نے ایک زمانے میں ڈبل انٹری کو مطلب ایکسیپٹ کرتے ہوئے، اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ نے اس کو ہٹایا، پفرا بھی بنایا جس سے آپ کا ریونیو اور ایکسپینڈیچر دونوں ریکارڈ ہونے لگے. ایک اکاؤنٹنٹ جنرل ہے، ایک آڈیٹر جنرل ہے، ایک اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک پی اے سی ہے. ایک پی اے سی نہیں، 4 صوبوں میں پی اے سیز ہیں اور فیڈرل لیول پہ بھی ہے. اور پھر اس کے اوپر نیب بنایا گیا. نیب کا اوریجنل جو ہے اس کو احتساب کمیشن کہتے تھے، اور اس کا بنانے کا مقصد ہی سیاسی وکٹمائزیشن تھا. 90s میں یہ بنی تھی. اس میں پی ایم ایل نون، پی 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 اور دیگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے منسلک جو گروہ تھے وہ سارے انوالو تھے. اگر آپ نے آج 2019 میں تقریباً 20 25 30 سال بعد یہ کہانی شروع ہونے کے، اگر آپ نے اس پہ واقعی قابو پانا ہے تو آپ کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا. آپ کے پاس وہ ساری ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں جو آپ کو نہ صرف ود ان ڈومیسٹکلی پاکستان کے اندر کرپشن کے جو ایشوز ہیں ان کو ٹیکل کرنے میں مدد ہوگی، بلکہ آپ کی جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں FATF کے تحت، اینٹی منی لانڈرنگ کے تحت، کاؤنٹرنگ ٹیررسٹ فائنانس کے تحت، وہ ساری چیزیں جو ہے اگر آپ اپنے بینکاری نظام اور اپنی کمپلائنس کو بیف اپ کریں تو کئی چیزیں تو ویسے ہی سالو ہو جاتی ہیں. ایک مثال میں جلدی سے دے دوں کہ یہ جو بینک اکاؤنٹس والا ایشو ہے، اس میں ہم مکمل طور پہ ہر وقت جو ہے ہم نے حلہ بولا ہوا ہے. ظاہری بات ہے جو ایکچوئل کرمنلز ہیں، جن کا کہا جاتا ہے کہ وہ زرداری گروپ سے منسلک ہیں، لیکن کسی نے ابھی تک یہ سوال کیوں نہیں پوچھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور جو بینکنگ اتھارٹیز تھیں، ان بینکوں کے جو سی ای اوز تھے، ان بینکوں کے جو برانچ مینیجرز تھے، ان سے کوئی کیوں نہیں پوچھ رہا کہ یہ سارا ہو گیا اور آپ نے ریڈ فلیگز نہیں ریز کیے. ایس ای سی پر بھی چھاپا بھی مارا گیا اور نیشنل بینک آف پاکستان کے جو ایک سربراہ ہے ان کے بھی نام ای سی ایل پر ڈالا گیا تھا. لیکن میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، 1 منٹ ہے. اگر یہ قوانین میں ترمیم لائی جائے گی، ہو گئی، تاثر ختم ہو گیا، ختم بات. جی دیکھیے، میرے نقطہ نظر سے ابھی کہا کہ بہت سی وش یہ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہر پارٹی کو اپنی وش لسٹ لانی چاہیے. آسانی سے یہ ترامیم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ڈیموکریسی کی جو ایسنس ہے وہ یہ نوائز ہے کہ آپ وہاں بیٹھیں، اپنی تمام چیزوں کو جسٹیفائی کریں، وہاں پہ جب کنسنسس ڈیولپ ہو تمام پارٹیز کا پھر آگے بڑھیں. تو اس میں اگر تھوڑی سی تاخیر ہو جائے یا اس میں آپ کو نوائز کا ایلیمنٹ جو آپ کہہ رہی تھی کہ کنسنسس نہیں ہو رہا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک جمہوریت کی جیت ہے کہ وہاں پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور وش لسٹ جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. میرے خیال میں دیکھیے
اس کے اندر یہ کیونکہ بنائی میں نے بھی یہی کہا جو مشرف زیدی صاحب نے لگ بھگ کہا کہ اگر اینٹی کرپشن کا مقصد کرپشن روکنا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ مقصد بدلنا چاہیے تاکہ ملک میں ٹرانسپیرنسی آئے اور ملک میں اکاؤنٹیبلٹی آئے. تو اکاؤنٹیبلٹی کے بہتر قوانین کیوں نہیں آنے چاہیے، مگر اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کو مد نظر رکھنا بیورو کو چاہیے. ختم کر دینا چاہیے. نہیں، بیورو کو بہتر کر لیں. آپ ختم کریں تو آپ کو یہ تمام چیزیں اٹھا کے اینٹی کرپشن لاز میں ڈالنی پڑیں گی جو آلریڈی ہیں، تو ترامیم تو پھر بھی کرنی پڑیں گی. آپ یو ڈونٹ وانٹ ٹو تھرو دا بیبی آؤٹ ود دا بیتھ واٹر. تو اس وجہ سے کہ اس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو جو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اچھی چیزیں ہیں ان کو زیادہ مضبوط کریں، ان کو آگے بڑھائیں. جو وکٹمائزیشن کی چیزیں ہیں ان کو روکیں، ان کو ختم کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے یہ اس اتفاق میں وقت بھی لگے گا. میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ مصدق صاحب، مشرف صاحب، کنول شوذب صاحبہ اور شیلا صاحبہ. پروگرام آپ نے دیکھا، امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.